अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ जो है हमारे नए मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटरफेथ मुफ्ती फैसल गफान वाला। और हमारी रिक्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री जो है वो 35 से छोटे को देते हैं। तो जब तक हमको कोई 35 से छोटा मुफ्ती नहीं मिल जाता जो कि इंटरफेथ पे काम करना चाहता हो, तो हमने फ़िलहाल फैसल भाई से रिक्वेस्ट की है कि आप ये पोजीशन ले लें हमसे और इस पे काम शुरू कर दें और इसकी बुनियादें सही कर दें। तो फैसल भाई, अगर आपकी स्क्रीन टेढ़ी आ रही है, हाँ जी बिल्कुल, तो मैं चाहूँगा कि राजा साहब इनके साथ गुफ्तगू करें, मैं पीछे बैकग्राउंड में सुनूँगा। और पहला सवाल मेरी तरफ से है कि इंटरफेथ की क्यों, हारमनी की पाकिस्तान में ख़ास तौर पे क्यों ज़रूरत आपके ख्याल में है? जी मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब मेहमानों को खुश आमदीद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रेहान भाई, आपके सवाल से मुताल्लिक़ ही मैंने ये आयत पढ़ी है कि इंटरफ़ेथ की ज़रूरत सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि हर मुल्क में होती है, हर मज़हब में होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अपनी दावत का आगाज़ किया, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनको ये इरशाद फ़रमाया कि अब आप अहले किताब को दावत दीजिए और उनको भी कहिए कि आओ उस बात की तरफ, ए अहले किताब, जो तुम्हारे और मेरे दरमियान मुश्तरक है। तो इस ज़मीन पर अमन कायम रखने के लिए, मिल के रहने के लिए, एक-दूसरे की मदद करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे की जो मुश्तरक चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, उनको तलाश करें, उन पर बात करें, उनको डिस्कस करें। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपकी पार्टी है इंसान पार्टी। अब मैं भी इंसान हूँ और हर इस कुर्रे अर्ज़ में बसने वाला दूसरा शख़्स भी इंसान है। जिस तरह मुझे भूख लगती है, बिल्कुल उसी तरह हर इंसान को भूख लगती है। जिस तरह मुझे तकलीफ़ होती है अगर कोई मेरी खाल खींचे, तो दूसरे को भी तकलीफ़ होती है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई मुझ पर जो है वो मुझे बुरा-भला कहे, मुझे तकलीफ़ होती है या मेरी तरफ कोई गलत बात मंसूब करे, झूठ मंसूब करे, मुझे तकलीफ़ होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हर दूसरे इंसान को भी इसी बातों से तकलीफ़ होती है। तो खुद दीन का एक हिस्सा है इंटरफ़ेथ के हम लोग बैठें, हम दूसरे मज़ाहिब वालों के साथ जो है वो बैठें, गुफ्तगू करें। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें बेतहाशा वाक़यात मिलते हैं। एक वाक़या बहुत मशहूर है जिसमें नजरान का कबीला जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा आया। तो उन्होंने कहा कि जी हमें इबादत करनी है अपनी। तो आपने फ़रमाया ये मस्जिद नबवी है, यहाँ करो इबादत। तो उन्होंने फिर बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके, रुख करके अपनी जो भी इबादत थी वो की है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना मना किया है, ना उनसे कोई सवाल किया है, क्योंकि वो मेहमान थे और मुरव्वत का बर्ताव किया है, ना सहाबा इकराम में से किसी ने उनसे कोई सवाल किया है और ना उनको समझाने की कोशिश की है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो या तुम सही कर रहे हो। तो मेहमानों के कुछ आदाब होते हैं, उसके कुछ तकाज़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कुरान करीम ने इसका हुक्म दिया है, मैं समझता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये मिलता है कि आपने दूसरे मज़ाहिब वाले, अगरचे कुरान करीम ने उनको पर तनकीद की है, उनके ऊपर ऐबजोई की है, उनके गलत अक़ाइद के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ताल्लुक़ इस्तवार रखा है, रवाबित बरकरार रखे हैं, उनको अपने साथ खाना खिलाया है, उनके घर तशरीफ़ ले गए हैं खाना खाने के लिए। और इस तरह की कोई रुकावट जो माशरती रुकावट हो, आप मिले भी हैं, आपने कर्ज़ा भी लिया है और आपने उनको कर्ज़ा वापस भी दिया है। इसी तरीके से सहाबा इकराम की जो सीरत है, उससे भी हमें ये मिलता है, उनका जो रवैया था, वो यही था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पे आपने जब मस्जिद अक़सा का विज़िट किया, तो जो यहूद की इबादतगाह थी, तो नमाज़ का टाइम हो गया। तो आपने फ़रमाया, मुझे नमाज़ पढ़नी है।
تو کسی نے کہا یہیں پڑھ لیجئے گرجا میں عیسائیوں کے جو عبادت خانہ ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں نماز تو یہاں پر ہو جائے گی، مگر میں یہاں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو آئندہ جو ہے کوئی شخص گرجے کو توڑ کر مسجد میں تبدیل کر دے گا، لہٰذا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، میں باہر جا کے نماز پڑھوں گا۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ نہیں بیان کی کہ نماز نہیں ہوگی میری یا کوئی خرابی ہے یہاں نماز پڑھنے میں، بلکہ یہ وجہ بیان کی کوئی آئندہ اس واقعے اس اسٹوری سے غلط کوئی لیسن جو ہے وہ پک کر لے گا، اس لیے آپ نے باہر جا کے نماز پڑھی۔ تو ہمارا جو مذہب ہے وہ شادی کی بھی اجازت دیتا ہے اہل کتاب سے، اور ان کے ساتھ کھانے پینے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور ہم بھی ان کا کھا سکتے ہیں، وہ بھی ہمارا کھا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی ضرورت اس لیے ہے، اور خاص کر ہمارے ملک میں جو آپ کا سوال ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ نفرتیں ہیں، کچھ غلط معلومات لوگوں کو ایک دوسرے کو دے دی گئی ہیں، اور اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کو صحیح معلومات دیں، اور اس کا طریقہ ہم نے یہ بنایا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس مذہب والے سے مل لیجئے، اگر آپ کو ہندو سے کوئی پرابلم ہے تو آپ مہاراج سے مل لیجئے یا ان کے پنڈت سے مل لیجئے، آپ کو کرسچن سے کوئی سوالات کرنے ہیں تو آپ ان کے پاسٹر سے مل لیں، ان کے فادر مل لیں، میں آپ کو ان کے چرچ بھی لے کے جاؤں گا، ان کے پاسٹر سے بھی ملواؤں گا، اور آپ کو کوئی سوال مسیحیت کے بارے میں ہے یا اسلام کے بارے میں ہے تو آپ ان سے براہ راست کیجیے۔ تو آپ جب میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور ادھر-ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو 10-15 منٹ بعد ہی مجھے لوگ کہنے لگتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہی انسان ہے، اور یہ تو بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے تو پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا سوچ رکھا تھا۔ تو وہ غلط فہمیاں جو ہیں 50% جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر صرف گفتگو کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے ہم کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے کھانے سے متعلق سوال ختم ہو جاتا ہے کہ ان کا ذبیحہ کیسا ہے، یا ہندو گوشت نہیں کھاتے، کرسچن جو ہے وہ ذبیحہ ہی کھاتے ہیں اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا۔ تو کھانے پینے پر بات ہوتی ہے تو پھر شراب پہ بھی بات آتی ہے کہ جی آپ کے یہاں شراب حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں تو حرام ہے، حلال ہے، جب لوگ مسلمان پوچھتے ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں بھی حرام ہے۔ تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں ملاقاتوں کی جو ہے نا وہ کمی ہے، اور ہم سب چونکہ یہ انسان پارٹی ہے تو ہمارا جو ایم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف مسلمانوں کو مسلمانوں سے ملوائیں، وہ بھی ہم کرتے ہیں، دیوبندی کو بریلوی سے ملواتے ہیں، بریلوی کو اہل حدیث اور شیعہ سے ملواتے ہیں، اس کی بھی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمونی اور پیس کی زیادہ اور ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ جی تو فیصل بھائی ہم نے ہماری ریکوائرمنٹ میں سے ہے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہر منسٹر کو ڈیلی اپنے ہی جو ڈپارٹمنٹ ہے یا اپنا جو سرکل ہے یا جس جو کام کر رہا ہے اس کا ایک انٹرویو کرنا ہوگا، اور ہر 3 مہینے کے بعد جا کے اس میں ایک کانفرنس کرنی ہوگی۔ تو آپ کو اس میں چیلنجز تو نہیں آئیں گے کرنے کے اندر؟ جی میں کوشش کروں گا، اور شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز جب آپ اپنے روٹین میں نئی داخل کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم کا سامنا ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اگر 2 گھنٹے نہ بھی کر سکا تو 1 گھنٹہ کسی نہ کسی طرح میں نکال لوں، اور پھر اس کو آگے جا کے 2 مہینے 2 گھنٹے اور پھر 3 مہینے بعد جو ایک کانفرنس ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح۔ آپ کے پاس ہماری ایگزسٹنگ ٹیم بھی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک اپنے نیچے کاؤنسل بنا لیں انٹرفیتھ کی، جو آپ کو کانسٹنٹلی ایڈوائز کرے اور آپ کے ساتھ مل کر وہ کانفرنس میں بھی مدد کرے، اور ان کاؤنسل کے جتنے بھی لوگ آپ لیں ان سب کے پہلے انٹرویوز لگائیں جا کے ہم ان کو جان بھی سکیں اور لوگ بھی جان سکیں۔ ہمارا ایجنڈا چھپا ہوا نہیں ہے، پبلک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپس میں جڑیں، ایک دوسرے کو سنیں، اور ہمارے یہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ پاکستانی کو لیں یا نان پاکستانی کو لیں، کسی بھی مذہب کے لوگ کو لیں، آپ ضرور ان سب کو لیں۔ اور آپ کا کیونکہ انٹرفیتھ ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے جو نیچے ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنائیں، اس میں سب مذہب کے لوگوں کو ڈالیں۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم منسٹری آف سکھزم الگ بنائیں، منسٹری آف ہندوازم الگ بنائیں، منسٹری آف اسلام الگ بنائیں، منسٹری آف شیعہ الگ کریں، منسٹری آف سنی الگ کریں، جا کے ان کے جو اپنی کمپلیکیشنز ہیں، ان کی اپنی جو نیوانسز ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈفرینسز ہیں،
وہ ان کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ملینز میں ہیں یہ لوگ، اور ان کے اگر کوئی ہمارے پاس شیڈو منسٹر ہوگا ان میں سے، تو ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان کا کوئی ریپرزینٹیو، ان کی باڈی کا ریپرزینٹیو ہمارے پاس آ جائے گا ایک قسم کا. تو وہ اپنے والوں سے جا کے آرام سے بات کر سکے گا، ان کو سمجھا سکے گا، ان کے ساتھ کولیبوریشن کر سکے گا، ان کو ریپرزینٹ کر سکے گا. آپ کا کیا خیال ہے اس آئیڈیا کے بارے میں؟ جی بہت زبردست آئیڈیا ہے. اور ظاہر بات ہے جتنے زیادہ ہمارے پاس شعبے ہوں گے، ڈپارٹمنٹ ہوں گے، اتنی زیادہ ہمیں کوآرڈینیشن میں آسانی رہے گی. ریپرزنٹیٹیو ہوں گے تو ہمارے کنیکشن اتنے ہی زیادہ ہو سکیں گے اور اچھے ہو سکیں گے. بہت اچھی چیز. صحیح ہے. راجد صاحب، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پلیز اس حساب سے کریں، اور جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہو تو کائنڈلی ضرور ہمارے لیے یہاں پہ لکھیں. ایک بہت اچھا سوال ہے: مکسنگ ریلیجیس ڈسکشن ول ناٹ ہیلپ ان کاز مائی اوپینین. جی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ویسے کہ؟ جی یہاں پہ مکسنگ ریلیجیس ڈسکشن جو ہے، یہ اس کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ عبدالعلی محمد اقبال صاحب. جی جی بانو آفتاب منشی صاحبہ، میں آپ کے سوال کا جو ہے وہ خیر مقدم کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور میں ابھی بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز میں، اور میرا جو تھیسس ہے وہ بھی انٹرفیتھ سے ریلیٹڈ ہے. مجھے پلیز آپ کائنڈلی ان باکس کر دیجئے یا یہاں پہ تھوڑی دیر بعد بتا دیجئے کہ اسلام ہمیں کہاں منع کرتا ہے، تاکہ میں اس پر کر سکوں. میں مفتی صاحب کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اگر آپ میں سے کسی کو بھی مفتی صاحب سے ان کا انٹرویو کرنا چاہیں، ان سے بات کرنا چاہیں ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی جو انرجیز ہیں وہ نگیٹو چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس ضائع ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس انرجی نہیں بچتی، طاقت ہی نہیں بچتی جس کی وجہ سے ہم اچھے کام کر سکیں. تو ہم جلن، کڑن، حسد، ہیٹریڈ، غصہ، اس میں اپنی بہت ساری طاقتیں ضائع کر دیتے ہیں بطور نیشن. اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ ہم آگے بڑھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے لڑتے رہیں، شیعہ سنی سے لڑتے رہیں، سنی بریلوی سے لڑتے رہیں، اور آپس میں ہی لڑ لڑ کے ختم ہو جائیں. پورا سیریا ختم ہو گیا آپس میں لڑ لڑ کے، یمن ختم ہو گیا آپس میں لڑ لڑ کے، عراق ختم کر دیا آپس میں لڑ لڑ کے. یہ لڑائیاں کوئی باہر والے نے نہیں کری، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو مار مور کے ختم کر دیا. تو یہ انرجی ہم نے کہاں استعمال کی؟ ہم نے اپنی انرجی کو اپنے ہی اوپر خرچ کر کے ضائع کر دیا. تو بجائے اس کے کہ ہم گروتھ میں استعمال کرتے، ہم نے اس کو نیگیٹو جگہ پہ استعمال کر دیا. تو اب یہاں پر کام ہی ان کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، جیسے آپ نے بہت بہترین سوال کیا تو انہوں نے آپ کو یہی جواب دیا کہ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب سے بھول چوک ہو سکتی ہے، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس جو بہتر علم ہم تک پہنچا ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیے، وہ ہم اس کو ضرور آپ کے ساتھ لینا چاہیں گے. ضدی نہ بنیے گا کبھی بھی، ہم ضدی بننے کی پوری کوشش کریں گے کہ ہم ضدی کبھی بھی نہ بنیں. راج صاحب آپ آ گئے ہیں، ویلکم بیک. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی سوال کر لیں، اور اسما آپ بھی کوئی سوال نکالیں، آپ بھی ضرور کیجیے مفتی صاحب سے. جی سر میرا ایک سوال ہے سر. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سنتے بھی آئے اچھا ہم تو اسلام کے پروموٹر ہیں، ہم نے لے کے جانا ہے، تو اس کا پھر ہمیں ہر ایک سے یہی سننے کو ملتا ہے، یہی راستہ ملتا ہے کہ حلہ بول دو، ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے دوسروں کو نیست و نابود کر کے ہم پاور میں آ جائیں گے اور اس طرح ہم اسلام کو پھیلا سکتے ہیں. تو اس میں تو جیسے انہوں نے ابھی بات کی تھی تو وہ اسی کانٹیکس میں بات آ جاتی ہے. تو اس کے تو یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ رکھیں، کیونکہ وہ ہم سپیریئر ہیں.
ایک یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ہم اس طرح سے اسلام کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اسلام کو پھیلا سکتے ہیں؟ از اٹ اے گڈ وے؟ اگر ہم کہتے ہیں میسنجر ہیں، تو ہم کس طرح سے اس پیغام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، کس طرح سے اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو صحیح جو طرز عمل ہے اس وقت مسلمانوں کا، اس کی نمائندگی کی ہے کہ اسی طریقے سے دیکھیں، جب بھی آپ اپنی بات کو شور مچا کے یا ہلّا بول کے کہیں گی، تو آپ کے جو قریب والے لوگ ہیں، ان کو بھی آپ کی بات سجھائی نہیں دے گی، سنائی نہیں دے گی، اور جو دور بیٹھا ہوا ہوگا، تو وہ آپ کی آواز تو نہیں جا رہی ہوگی، مگر آپ کی جو ہے وہ باڈی لینگویج جاری ہوگی کہ پتہ نہیں وہ صاحب کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ صاحب کیوں کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور وہ کیوں زور-زور سے بول رہے ہیں۔ تو قریب والوں کو بھی پر بھی منفی ایک تاثر قائم ہوگا، دور والوں پر بھی منفی ایک تاثر قائم ہوگا۔ قرآن کریم تو اصل میں ہلّا بولنے کے حوالے سے تو ہمیں جو گفتگو ہے اس کے حوالے میں تو بہت واضح ہدایت دیتا ہے۔ 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک سورہ بقرہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو ان سے فرمایا کہ ان سے جا کے تم فرعون سے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جس سے بڑا اور برا دعویٰ کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ جا کے کہنا قولوا لو قولا لینا، کہ تم دونوں جا کے اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ تمہاری بات سن لے اور نصیحت کو پکڑ لے اور مجھ سے ڈر جائے۔ تو جو دشمن اسلام تھا، دشمن خدا تھا، اس کے پاس جب بھیجا اپنے نبیوں کو، تو یہ ہدایت خاص طور پہ کہی کہ نرم بات کرنا، تمہارا کام جو ہے وہ نرم بات کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبانوں سے کوئی الٹی سیدھی بات نکلوائے تاکہ تمہارے درمیان جو ہے جھگڑا اور فساد جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ بولتے وقت جو ہے بہت اچھے طریقے سے بولو اور الفاظ کا صحیح چناؤ کرو، صحیح انتخاب کرو، تاکہ شیطان کو تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ قرآن کریم سے مثالیں ہیں، ہلّا بول کر نہ ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ اگر اس کو غور کریں کہ اگر کوئی مجھ سے اسلام سے متعلق یا میری ذات سے متعلق کوئی غلط سوال کرتا ہے اور مجھے غصہ آتا ہے اس کے اوپر، تو دیکھیں جرم جو ہے وہ اس نے کیا تھا، غلط بات اس نے کی تھی، تو سزا اس کو ملنی چاہیے تھی نا۔ تو میں اپنے آپ کو غصے میں لے جا کر اپنے آپ کو سزا دینے لگتا ہوں۔ تو دوسرے کے جرم کی سزا اپنے آپ کو دینا ہے، یہ غصہ۔ اگر میں اس کے بارے میں منفی سوچوں گا، میں غصہ نہیں کر رہا، تو میں نے کیا ہے اپنا خون اندر کے اندر کھولانا شروع کر دیا ہے، اور جب میں نیگیٹو سوچتا ہوں تو میرے اندر جو ہے وہ، جیسے کہ ریحان بھائی نے بھی کہا، نیگیٹو انرجی جو ہے میرے اندر پروڈیوس ہوتی ہے اور پھر میری باڈی میں ٹریول کرتی ہے، اور جو مجھے بے چین کر دیتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نیگیٹو انرجی نہیں آنی چاہیے تھی، نیگیٹو کیمیکل جو ہے وہ نہیں نکلنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میرا جو دماغ کا جو بیلنس ہے، وہ کیمیکل بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا۔ تو غصہ، نیگیٹو سوچ، ہلّا بولنا، چیخ کے بولنا، یہ سب میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں، حالانکہ غلطی اس نے کی تھی۔ قرآن کریم بولنے کے حوالے سے ایک اور بھی بات کہتا ہے کہ وہ فرماتا ہے سورہ لقمان میں، حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وغضض من صوتک، کہ بیٹا ہمیشہ اپنی آواز جو ہے وہ ہلکی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور بے شک سب سے بری آواز آوازوں میں گدھے کی آواز ہے، کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ زور سے اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آواز کو نیچے رکھنا چاہیے، دھیما رکھنا چاہیے، حسن طریقے سے بولنا چاہیے، نرمی سے بولنا چاہیے، اور الفاظ کا چناؤ درست ہونا چاہیے تاکہ شیطان کو کوئی موقع نہ ملے فساد مچانے کا۔ اور جو آپ نے صورتحال سامنے رکھی ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس ہلّہ بولنے کی وجہ سے غیر مسلموں کو دور کر دیا ہے، بلکہ میرے پاس مسلمان آ کے سوال کرتے ہیں کہ جی اس رویے سے
ہمیں جو ہے وہ اسلام سے دوری پیدا ہو رہی ہے، ہمیں کوئی اسلام کی طرف جو ہے نا پیش قدمی یا محبت پیدا نہیں ہو رہی کہ جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے علماء ہیں، وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور گفتگو کرنا، بات کرنا یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ بچپن میں گھر میں سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا آرام سے بولو، زور سے نہ بولو، اچھے الفاظ بولو، برے الفاظ نہ بولو۔ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء ہو جاتے ہیں کہ کیسے اپنی تقاریر میں یہ غلط الفاظ اور غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اسلام ہی برحق اگر مذہب ہے تو مسلمان علماء کیوں اس کو فالو نہیں کر رہے؟ تو خود اس کے نتیجے میں ایک اسلام کی اور مسلمان علماء کی جو پریکٹسنگ مسلم ہیں ان کی نیگیٹو پکچر جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو نتائج اس کے سامنے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اسلام کی بات کریں، کیونکہ اس وقت ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اسلام کو۔ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کسی نے شکایت کی کہ جی عبداللہ بن مسعود ہماری مسجد میں آ کے عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور بہت لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلا کر جو ہے باقاعدہ ڈانٹا اور آپ نے فرمایا یہ تم کام دین کے نام پہ کر رہے ہو جس سے لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، تم سے تو ہو رہے ہیں، دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کری کہ جب تم لوگوں میں نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ، مختصر نماز پڑھاؤ، اور جب اگر تمہیں بہت زیادہ تلاوت کا قرات کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو تم اپنی نماز میں یعنی نفل نماز میں یا تہجد میں جو ہے وہ طویل قرات کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جب تم لوگوں کے درمیان رہو تو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اس لیے ڈانٹا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اسلام مشقت کا دین ہے، اسلام تکلیف کا دین ہے، لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے عشاء کے بعد، جب لمبی نماز ہوگی تو ان کی نیند میں خلل واقع ہوگا، پھر وہ رات کو سو نہیں سکیں گے، پھر صبح کو کام پہ نہیں جا سکیں گے، سارا اگلا دن جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی کہ جب کوئی کام تم اسلام سے متعلق کرو تو کوشش یہ کرو کہ اسلام کو بدنام نہ کرو، بلکہ اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جانا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، صاحب آپ کا بھی سوال؟ سب سے پہلے تو میں آپ آپ کو ایک سوال انہی کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آیا ہے، جی تو میں ریکویسٹ کروں گا اسما آپ اس کو پڑھ دیں، اور پھر بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو آپ جواب بھی دیجیے مفتی صاحب۔ جی مجھے آپ کو جواب انڈرسٹینڈنگ ہوگی پلیز؟ جی سر۔ جی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ انٹرفیتھ ہارمونی ہے وہ یہودیوں کی طرف سے جو ہے وہ فنڈڈ ہے، ان کا ایجنڈا ہے۔ جی میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات، نہ آج تک مجھ سے کسی یہودی نے اس سلسلے میں کوئی رابطہ کیا ہے، اور جو دوست اس پر کام کرتے ہیں نہ انہوں نے مجھے کوئی بتایا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہو تو مجھے دے دیجیے گا۔ دوسری بات جو ہے کہ اسلام کا جو 5th پلر ہے وہ جہاد ہے۔ اسلام کے میں 5 پلر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا تعارف بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، چوتھا رکن جو ہے وہ روزہ ہے، اور 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ اور یہ بخاری کی بھی روایت ہے، مشکات میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ روایتیں آئی ہیں کہ ارکان اسلام جو ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جہاد اتنا یعنی پر زور دیا گیا ہے، بالکل زور دیا گیا ہے، تو جہاد کا مطلب جو ہے وہ ہے اسٹرگل۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے وہ ہے جدوجہد کرنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے
ساتھ ہے. تو میں جب مشرک لوگوں کے درمیان توحید کی بات کروں گا تو یہ میرے لیے اسٹرگل ہے. میں نماز پڑھنے جاؤں گا، وضو کروں گا سردیوں میں، یہ میرے لیے اسٹرگل ہے. گرمیوں میں صبح فجر میں اٹھوں گا تو وہ میرے لیے اسٹرگل ہے، کیونکہ راتیں جو ہیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی. میں روزہ رکھوں گا گرمی یا سردی میں، دونوں میں اسٹرگل ہے. زکوٰۃ دوں گا، چونکہ میرے مال سے مجھے زیادہ محبت ہے تو میں اس کا 2.5% جو ہے یا 40واں حصہ دوں گا. تو مجھے جو ہے تکلیف ہوگی کہ میں ایک جو ہے وہ ایک غریب انسان کو ادھر ہوں اور میرا مال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، حالانکہ مال میں نے کمایا. تو اسٹرگل ہوگی. تو یہاں پہ مجھے جدوجہد کرنی پڑے گی اور اللہ کے حکم کو آگے رکھنا پڑے گا. حج پہ جاؤں گا تو وہاں گرمی اور رش سے مجھے سابقہ پڑے گا، تو وہاں مجھے اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو جہاد جو ہے وہ آپ کو روزانہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اور قرآن کریم کی روح سے سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا یہ بڑا جہاد ہے. اور فرمایا ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، رسول کو حکم دیا کہ آپ اس قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے رکھ کر بہت بڑا جو ہے وہ جہاد کریں. جی جی راجہ صاحب، میرا نمبر اور اگین میں یہاں پہ جو سوال کرنے والے ساتھی تھے زہیب صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے فیصل بھائی نے آپ کو شروع میں کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پروف ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ بول رہے ہیں، وہ پہلے آپ ان کو ضرور بھیجیے جا کے وہ اس کو خود بھی اپنے علم کو درست کریں. اور جتنے بھی بڑے ہمارے چار ان کو کیا کہتے ہیں جو چار وہ امام، ہیں امام ہیں، 4 امام. انہوں نے یہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ مجھے ذرا کریکٹ کر دیجیے مفتی صاحب، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر میں تم کو جو بات بتا رہا ہوں اور اگر تمہیں صحیح بات مل جائے تو اس کو چھوڑ دینا اور میری بات کو اگنور کر دینا. اس کو بات کو ذرا سمجھا دیں فیصل بھائی. جی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا جو فتویٰ ہے اس کے خلاف اگر کوئی تمہیں آیت یا کوئی حدیث مل جائے تو میرے فتوے کو تم دیوار پہ دے مارنا. یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں کہی ہے کہ میں اپنے آپ کو حق سمجھتا ہوں مگر غلطی کے امکان کے ساتھ، اور دوسرے کو میں غلطی پر سمجھتا ہوں مگر حق کے چانسز کے ساتھ. یہی بات امام مالک اور امام احمد بن حنبل سے جو ہے وہ منقول ہے. وہ کہتے تھے کہ جو سب سے بڑی ہمیں جس بات کی کو فالو کرنا چاہیے، جس کو ماننا چاہیے، وہ ہے دلیل. کہ اگر دلیل آ جائے سامنے تو ہمیں اپنی سوچ، اپنے دلائل، اپنی رائے کو سائڈ میں رکھ دینا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح مفہوم کی نشاندہی کی ہے. یعنی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے بلائنڈلی جو ہے فالو کر لیں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھی بلائنڈلی فالو کریں. میں تو بتایا میں نے 20 سال پہلے 21 سال پہلے دارالعلوم سے میں فارغ التحصیل ہوا تھا، دارالعلوم کورنگی سے. مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو انٹرنیشنل لیول کے اسکالر ہیں، ان سے میں نے براہ راست پڑھا ہے اور ان سے میرے آج بھی تعلقات ہیں. میں ملنے کے لیے جاتا رہتا ہوں ان کے پاس، اور وہ بھی مجھے بلاتے رہتے ہیں مختلف چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے الحمدللہ. اور تو 21 سال میں نے دارالعلوم سے پڑھا تھا، اور آج بھی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. کل بھی میں ایک پیپر دے کر آیا ہوں اپنا گیٹ کا، گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ کا، پی ایچ ڈی سے متعلق. تو میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ جو علم کی دنیا ہے بہت وسیع ہے. ابھی بھی میرے پاس جو ہے مجھے شاید قطرہ نہیں ملا، اور علم جو ہے وہ سمندر ہے. ابھی سمندر کو عبور کرنا میرے لیے مجھے چیلنج ہے، اور بہت بڑی جو سفر ہے وہ میرا باقی ہے. تو لہٰذا آپ کے پاس کبھی بھی کوئی بات ہو، آپ میرے ٹائٹل کو نہ دیکھیں، آپ میرے حلیے کو نہ دیکھیں، مجھے ایک بالکل عام انسان کی طرح اور جاہل انسان کی طرح میری رہنمائی کیجیے کہ میں جاہل ہوں، میں کچھ نہیں جانتا. میں آپ کی بات سنوں گا، دیانتداری کے ساتھ سنوں گا، اس کو میں پرکھوں گا، اس کو سوچوں گا، اور آپ کی بات صحیح ہوئی، چاہے اس کے مقابلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات ہو، یا مفتی رفیع عثمانی صاحب کی بات ہو، یا علامہ یوسف قرضاوی کی بات ہو، یا امام الحرمین کی بات ہو، میں اس کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ آپ کی بات میں دلیل ہے ان سب سے زیادہ. تو میں آپ کی بات مانوں گا، چاہے آپ نے مدرسے میں پڑھا ہو نہیں پڑھا ہو، آپ کو دین کا علم ہو یا نہ ہو، آپ باقاعدہ عالم ہو یا نہ ہو، میں آپ کی بات جو ہے وہ قبول کر لوں گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی راجہ صاحب اوور ٹو یو. بہت شکریہ جی.
सबसे पहले तो मुफ्ती फैसल जापान वाला साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इंटरफेथ मिनिस्ट्री आपके ज़िम्मे आई है, और आपकी ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि आप वो बेहतरीन शख्सियत हैं जो इस मिनिस्ट्री को अहसन तरीके से चला सकते हैं और निभा सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि जब हम इंटरफेथ की बात करते हैं, हम हार्मनी की बात करते हैं, तो उसके रास्ते में आपके ख्याल में सबसे बड़ी रुकावटें क्या-क्या हैं, और उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपके पास क्या तरीक़ाकार है? जी, बहुत अहम सवाल किया है आपने। देखा जाए तो मुझे इस इंटरफ़ेथ हार्मनी और डायलॉग करने में कोई रुकावट नहीं है ज़ाती तौर पर, ठीक है। मैं भी जब भी किसी मज़हब वाले के पास जाता हूँ तो मुझे वेलकम करता है, मेरी बात भी सुनता है, मुझसे मिलता भी है और गर्मजोशी के साथ भी मिलता है और फिर मोहब्बत का इज़हार भी करता है। थोड़ी बहुत जो है वो मुझे जो रुकावट का सामना होता है वो ये होता है कि जो मेरे दोस्त हैं, जो उलमा हैं, वो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं और वो मुख्तलिफ़ तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है, वो मुसलमान उलमा को इस बात पर राज़ी करना होता है कि जी मैं आपके पास जो है दूसरे सेट का मुसलमान जो है वो मुलाकात के लिए जो है वो ला रहा हूँ। तो मुझे 5-5, 6-6 महीने जो है वो इनको तैयार करने में जो है वो लग जाते हैं। क्योंकि पहले तो मुझे अपने बारे में राय को दुरुस्त करना होता है कि जी मैं ये जो काम कर रहा हूँ, अपने खर्चे पे कर रहा हूँ। अमेरिका के कहने पर या यहूदियों या ईसाइयों के कहने पे नहीं कर रहा। तो ये बात मुझे उनको समझानी होती है और मुसलमानों के दूसरे सेट को लाने के लिए जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो फ़ौरन मुझे इनकार कर देते हैं। तो मैं फिर भी जो है वो एक दिन बगैर बताए जो है उनके पास ले जाता हूँ और अपने दोस्त की हैसियत से तारुफ़ कराता हूँ, मेरे दोस्त हैं। फिर जब उनसे वो बातें-शातें करने लगते हैं, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि ये इन्होंने फलाँ मकतब फ़िक्र से पढ़ा है, तो आपको कोई सवाल हो तो आप उसपे भी बात कर सकते हैं। तो उस पे वो बातें करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो यार आपने बहुत अच्छा किया हमारी मुलाकात कराई, हम तो 70 साल से या 60 साल से गलतफ़हमी का जो है वो शिकार थे। तो मैं उनके अंदर भी ये महसूस करता हूँ कि कोई बोझ था नफ़रत का जो उनके ऊपर से जो है वो उनके ऊपर से जो है वो इस तरह का बोझ जो है वो कम हो गया है। मगर वो फिर बाद में मुझे ये कहते हैं कि जी आपने ये फ़ोटो और तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो नहीं डालनी है और कहीं ऐसा ना हो कि जी हमें जो है वो हमारा जो बोर्ड है वो हमारा जो इल्हाक है या एफ़िलिएशन है वो मनसूख ना कर दे और वो डिस्कनेक्ट ना कर दें। तो मुझे उनको ये बताना पड़ता है कि नहीं उनके मंशूर में कोई इस तरह की बात नहीं है और जो आपके बोर्ड के जो बड़े लोग हैं वो भी मिलते हैं, बाहर भी जाते हैं और उनके साथ खाने भी खाते हैं, तो उनकी तस्वीर वग़ैरह मैं शेयर करता हूँ, तो उससे उनको कुछ हौसला आता है। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे जब उनकी तस्वीर आ जाती हैं, तो उनको भी सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, परेशानी होती है, वो यही होती है कि जो दूसरे उनके ग्रुप के लोग हैं, वो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो उनको बुरा-भला कहते हैं और वो कहते हैं कि आप इन चीज़ों से जो है ना वो परहेज़ कीजिए और ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ मिल रहे हैं, दूसरे लोग आपसे फ़ायदा उठा लेंगे। तो यही एक एक चैलेंज होता है और बाकी कोई चैलेंज नहीं है और मैं ये समझता हूँ कोई भी काम आप नया शुरू करते हैं तो उसमें ये आपकी लर्निंग होती है। खुद आपको सब्र के मराहिल से गुज़रना पड़ता है और जो है वो कड़वे घूँट जो है वो पीने पड़ते हैं। और अगर आपने किसी को कायल कर लिया है, मिसाल के तौर पे एक प्रिंसिपल को कायल कर लिया है और वो आपकी बात पर राज़ी हो गया है, तो उसका कोई टीचर आके उसको समझाएगा या अभी जैसे रिसेंटली हुआ कि एक टीचर ने आके मुझे उनके सामने ही जो है ना वो आके बुरा-भला कहना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कहा कि अगर आप इनके शागिर्द ना होते, तो हम आपको यहाँ से धक्के मार के जो है वो निकाल देते। तो मैं खामोश रहा और उनकी बात को सुनता रहा
جب وہ صاحب ٹیچر چلے گئے تو مجھ سے خود ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کیا کریں، ہمارے پاس ایسے لوگ پڑھانے والے ہیں، یہی لوگ پھر بچوں کو پڑھائیں گے آگے، یہی نفرت بچے اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے، یہی بچے نفرت لے کے جوان ہوں گے، اور یہی بچے جو ہے پھر آگے اپنے شاگردوں کو یہی پڑھائیں گے۔ تو مجھے احساس ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ تو وہ ریئلائز کر لیتے ہیں، مگر وہ اب ظاہر بات ہے اپنی جس ٹیم کے درمیان ہے، تو آہستہ آہستہ چینج آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری نفرتیں ہیں یا جو ہماری منفی سوچ ہے اس کے نقصانات ہم اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے یعنی لوگوں کو، علماء کو مار دیا جاتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے، وہ اسی کے نقصانات وہ محسوس کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو تاکہ ہم دوسرے کو بھی امن دیں، تاکہ ہمیں بھی امن ملے، ہم دوسرے کو پیس دیں تاکہ ہمیں پیس ملے، دوسرے کو ہم محبت دیں تاکہ ہمیں بھی محبت ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنے بڑے چیلنج نہیں ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ بھانا آپا کا بہت اچھا سوال ہے، کائنڈلی اس پہ جواب دیجیے گا مفتی صاحب۔ جی، قرآن مجید میں کم از کم 109 آیات ہیں جو کافروں کے ساتھ جنگ کی باتیں کرتی ہیں، اللہ کفار کو دوزخ میں بھیجے گا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ قرآن کریم میں 109 آیات ہیں جو جہاد کا حکم دیتی ہیں، جنگ کی باتیں کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافر کو دوزخ میں بھیجے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ جو ہے وہ کہا ہے۔ اب قرآن کریم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ وہ کافر تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو 23 سال تک سنا ہے، 23 سال تک سنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 23 سال تک اپنی بات اطمینان کے ساتھ پہنچائی ہے، ان کو سمجھائی ہے، ان کے سوالات سنے ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول آپ نے ہماری بات ان تک پہنچا دی ہے، اور ان کافروں نے بھی آپ کی بات سن لی ہے اور سمجھ لی ہے، اور وہ یہ جان چکے ہیں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ویریفائی کر دیا کہ اب ان تک بات پہنچ چکی ہے اور انہوں نے آپ کی بات سن لی ہے، اور اب جانتے بوجھتے آپ کا انکار کر رہے ہیں، لہذا اب یہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، یعنی کافر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا، ڈینائی کرنے والا، بات کو سمجھنے کے بعد انکار کر دے کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں مانتا، بغیر کسی وجہ کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ بتایا کہ یہ جو آپ کی بات کا اب انکار کر رہے ہیں وہ ضد اور اناد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، آپ کی بات کو یہ سمجھ چکے ہیں، لہٰذا اب یہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور اب آپ نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لہٰذا آپ نے بدر بھی اسی وجہ سے کی، احد بھی ان کے ساتھ اسی وجہ سے کی، جنگ حنین بھی اسی وجہ سے کی، جنگ خندق بھی اس وجہ سے کی، احزاب بھی اس وجہ سے کی، جنگ تبوک بھی اس وجہ سے کی، جنگ مستلق بھی اس وجہ سے کی۔ تو یہ ساری جنگیں جو آپ نے کی ہیں، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ 9-8 ہجری میں جو ہے وہ عطا فرمایا آپ کے صبر کی۔ تو یہ جو ہے وہ آیتیں ان کافروں کے بارے میں آئی ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی تھی اور سمجھ لی تھی، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آبائی شہر، آپ کے جائے پیدائش مکہ المکرمہ جہاں آپ 53 ایئرز رہے تھے وہاں سے نکال دیا تھا۔ تو اس وقت پھر ان کے اس جرم کی وجہ سے، اور ان کا یہ جرم یہ بھی تھا کہ وہ مکہ جو خانہ خدا تھا، خدا کا گھر تھا، وہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، صرف اللہ کے، ان کو وہاں پہ انہوں نے بسنے نہیں دیا، ان کو تکالیف دی۔ تو اس کے رد عمل میں خدا نے ان سے کہا کہ اب تم ان سے جنگ کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے بارے میں آئی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ جو بھی آیت اٹھا کے دیکھیں گی، یہ زیادہ تر آیات جو ہیں سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں آئی ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے آپ جب آیت کا سیاق و سباق کا آپ جب مطالعہ کریں گی
کانٹیکس کا آپ مطالعہ کریں گی تو اس کی جو آڈینس ہے، اس کے جو مخاطبین ہیں، وہ پورے دنیا کے غیر مسلم نہیں ہیں اور پورے جزیرہ عرب کے بھی غیر مسلم نہیں ہیں، صرف مکۃ المکرمہ کے غیر مسلمین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا اور مشرک کہا اور جنگ کا حکم دیا، اور ان کو بھی جنگ کا جب حکم دیا ہے اس میں بھی ان کو فوراً نہیں کہا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، بلکہ یہ فرمایا اب 4 مہینے کی مہلت ہے، اب تو ان 4 مہینے میں یا تو تم ایمان لے آؤ یا یہاں سے جو ہے خدا کا توحید کا جو گھر ہے وہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے اور چھوڑ کے بھی نہیں جاتے تو پھر تمہارے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوگی، اور یہ اعلان جو ہے یہ ابھی کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ اعلان حج کے موقع پر بھی کیا جائے گا تاکہ جب جزیرہ عرب کے سارے قبائل اور سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوں ان تک بھی یہ بات جو ہے وہ پہنچ جائے، کیونکہ جب کسی کے خلاف جنگ ہو تو یا قتل کیا جائے تو اس کو یہ پہلے سے معلوم ہو کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے سرپرائز نہ ہو اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی اجنبی سی چیز نہ ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کہ اے نبی اگر اب بھی کوئی شخص تم سے آ کے یہ کہے کہ مجھے آپ پناہ دے دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے قتل نہ کیجئے، تو اے رسول آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو امن کی جگہ پہ لے جائیں اور اس کو قتل نہ کریں، اور آپ اس کو قرآن سنا کے چھوڑ دیں، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ وہ قوم ہے کہ جو بات کو جانتی نہیں ہے، یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ 23 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، اب تک بھی شاید کسی کے پاس بات نہ پہنچی ہو، 18 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، ہو سکتا ہے اب تک کسی کے پاس جو ہے 21 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، ہو سکتا ہے اب بھی شاید کسی کے پاس بات نہ پہنچی ہو، تو آپ کا کام یہ ہے قرآن کریم سنا کے اس کو امن کی جگہ پہ پہنچا دیں اور اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس کو آپ کچھ نہ کہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ آپ کانٹیکس میں دیکھیں گی تو خود قرآن کریم یہ فیصلہ کر رہا ہے اور بار بار یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیات جو ہیں صرف مشرکین مکہ کے لیے ہیں، یہ دنیا کے ہر غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ شاید میرا جواب تھوڑا لمبا ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ ٹاپک سے بالکل ڈائیورٹ کر گئے، تو میں چاہوں گا کہ راجہ صاحب اپنے سوالات کر لیں جا کے ہم اس کو اینڈ کر سکیں، ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے۔ جی جناب۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے ممبران کے لیے جو انسان پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایک لائحہ عمل اگر بتائیں کہ آپ کس طریقے سے جو عدم برداشت ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی مذہب کے حوالے سے، اس کو کم کرنے میں آپ کس طریقے سے، کیا سٹیپس آپ کے ذہن میں ہیں کہ آپ نمبر 1 پہ کیا کریں گے، نمبر 2 پہ کیا کریں گے، نمبر 3 پہ کیا کریں گے؟ تو اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اس میں دیکھیں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے اپنی پارٹی کا جو نام ہے وہ انسان پارٹی جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور انسان کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا مطلب انس سے نکلا ہے، انسان انس سے نکلا ہے، انس کہتے ہیں عربی کے اندر محبت کو اور شفقت کو اور پیار کو، کسی سے انس رکھنا، کسی سے مانوس ہونا، کسی کو جاننا۔ تو ہماری جو یہ جو پارٹی ہے انسان پارٹی، یہ ایک انسیت والی پارٹی ہے، یہ محبت کی پارٹی ہے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ انسیت سے قریب کر رہا ہے یا انسیت سے دور کر رہا ہے، یہ انسانیت سے ہمیں قریب کر رہا ہے یا ہمیں انسانیت سے دور کر رہا ہے۔ تو یہ اگر ذہن میں رہے گا کہ انسان پارٹی ہے اور انسان جو ہے وہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا نام ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ زمانے کی قسم انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرتے ہیں اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، تو وہ انسان جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو یہ انسان جو ہے
وہ انسیت اور محبت سے نکلا ہے۔ تو اگر ہم انسان کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں، ہم اچھے کام کریں، ہم معروف کام کریں، یعنی جس کی سوسائٹی میں ضرورت ہے یا سوسائٹی میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، اور ہم اس کام کرنے کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، یعنی ہمیں جو ہے وہ جب ہم حق بات کریں گے تو مشکلات کا سامنا ہوگا، اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور صبر سے ہمارا جو واسطہ ہے وہ دن رات پڑتا ہے، صبر سے ہمارا واسطہ گھر کے اندر بھی پڑتا ہے، گھر کے باہر بھی پڑتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں کارکنان کو اور کام کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ دھیان لگائیں، یعنی میڈیٹیشن کریں روزانہ، کم از کم آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں۔ جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر کی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں صرف اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے، اور ہمارے کام ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو جب ہم آنکھیں بند کریں گے تو ہمیں ہمارے کام دکھائی دیں گے کہ ہم نے آج اچھے کام کیے، اچھے کاموں کا ارادہ کیا یا برے کاموں کا ارادہ کیا۔ تو ہم اپنے اندر کے انسان کو جگانے کی کوشش کریں، روزانہ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، اس میں ہمارا جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، ہمارا خود احتسابی کا عمل بھی ہوگا، اور ہمیں خود انٹیوشن ہوگی، اور ہمیں خود جو ہے وہ دل میں آئے گا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ کام جو آج میں کسی کے ساتھ کر کر آیا ہوں، کیا کوئی میرے ساتھ کرے گا تو مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے انسان خود فیصلہ کر سکے گا۔ آنکھیں بند کر کے ہمیں سیلف اویئرنیس بھی ملے گی، اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو آج میں نے کام کیا ہے، اس میں میری نیت یہ جو تھی وہ لوگوں کی واہ واہ تھی، یا دنیاوی کوئی فائدہ تھا، یا میری اپنی کوئی غرض تھی، یا پارٹی کا منشور تھا۔ تو ہمیں یہ سب جو ہے وہ جاننے کا بھی موقع ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان پارٹی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ انسانیت کے لحاظ سے اچھا کام ہے، انسانیت سے گرا ہوا کام تو نہیں ہے۔ تو اس کو ملحوظ رکھیں، انسان پارٹی کے نام کو ملحوظ رکھیں، اس کے معنی کو اپنے ذہن میں ملحوظ رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اویئرنیس کے لیے روزانہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ میڈیٹیشن کریں، اس سے آپ کو اچھے کاموں کی انٹیوشن خود بخود جو ہے وہ ہوگی۔ اور باقی اپنے بڑوں سے جو ہیں، آپ ہیں جیسے ریحان بھائی ہیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان سے چیزیں سیکھیں، کوئی سوال ہو تو ان سے کریں، سوال کرتے ہوئے کبھی بھی کسی سے نہ جھجکیں، کبھی بھی نہ گھبرائیں، سوال کریں۔ یہ 3 باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں، اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے ایک انٹرویو کروں گا، اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کس طریقے سے 2 سٹیپ میں ہم اس کو کرنا چاہیں گے۔ نمبر 1 کہ جو مسلمانوں کے آپس کے فرقے ہیں، مختلف جو سیکٹس ہیں، ان کو ہم ان کے درمیان ہارمنی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور نمبر 2 پھر انٹر ریلیجن جو ہے کرسچینٹی کے ساتھ ہم کیسے ہارمنی ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہندوازم کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، جیوز کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، اور باقی جو بدھا ہیں ان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، یا اور بھی جو اس وقت دنیا بھر میں مذاہب عالم ہیں، ان کے مابین ہم کس طریقے سے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو واحد ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے وہ ہے انسان، کیونکہ اگر میں بطور مسلمان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو شاید وہ نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر میں بطور انسان لوگوں کو کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں، بطور انسان لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ انسان کے طور پر ایک ہارمنی کو ڈیولپ کریں، اپنے ایک دوسرے کو برداشت کریں،
اپنی بات بھی کریں اور دوسرے کی بات بھی سنیں. تو اس طریقے سے ہم اس کو ذرا بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. جی ریحان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے جب ارزش سے بات ہو رہی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں اپنے شعبے میں، اس لیے میں نے آنکھ بند کر کے ان کو وہ دے دیا. فیصل بھائی بھی اسی طرح سے اس شعبے میں بہت کمپیٹنٹ ہیں، اور پچھلے 5 سال سے وہ جو کام آپ بتا رہے ہیں وہ پریکٹیکلی ایکچولی کر رہے ہیں، اور ہم بہت دفعہ اٹیمپٹس کر چکے ہیں. ہمارا ایک پورا شو ہے، اس کا نام ہے دا انٹرفیتھ شو، جس کے اوپر لوگ ویکلی آ کے ملاقاتیں کرتے تھے. اس میں ایک ہندو، ایک کرسچن، ایک مسلمان، ایک سکھ قوم بٹھاتے تھے، آپس میں ایک ہی سوال لیتے تھے، جواب کرتے تھے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنٹینیو کریں. اور یہ میں ان کو 15-20 سال سے جانتا ہوں، تو میرے سامنے انہوں نے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کیا ہے. یعنی یہ بالکل ہی ایک الگ ہی مخلوق ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بالکل ہی الگ ہو گئے ہیں. مفتی صاحب سے جب میری ملاقات ہوتی تھی تو میں ان سے بہت گھبراتا تھا، میں ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا. یعنی کہ یہ جو ہے بہت زیادہ غیبتیں کرتے تھے، کہنا چاہیے. غیبتیں سے مراد ہے کہ ہمارے یہاں عام ہے نا کہ بھئی اس کے ہاں یہ ہو رہا ہے، اس کے ہاں یہ ہو رہا ہے، اس کے ہاں یہ ہو رہا ہے. ہمیں دوسرے کی فکر جو ایک عام پاکستانی کو ہے، اپنے سے زیادہ اس کو دوسرے کی قبر کی زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت زیادہ اس طرح کے تھے، اور میں اس بات سے گھبراتا ہوں ہمیشہ. مجھے نہیں پسند کہ آپ دوسروں کی ہمیشہ سے، تو مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال بہت سال سے. تو اب ماشاءاللہ میں جب پہلی دفعہ وپاشنا کر کے واپس آیا تو انہوں نے میسج کیا، اور مجھے ہل پارک، ہمارے کراچی میں ایک پارک ہے، وہاں پہ بلا لیا. میں وہاں گیا تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کر کے آئے؟ 10 دن کا چلہ لگا کے آئے، خاموش تھے. میں نے ان کو بتایا کہ بھی میں یہ کر کے آیا ہوں، اور جیسے یہ فائدہ ہو رہا تھا، اور یہ ہوا. کچھ زیادہ نہیں بتایا، بس تھوڑا سا بتایا. تو یہ وپاشنا کرنے چلے گئے. اور وپاشنا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 10 دن تک خاموش رہنا پڑتا ہے، آپ بول نہیں سکتے، اور 10 دن کا روزہ ہوتا ہے، چپ کا روزہ ہوتا ہے. اور فیصل بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ فیصل بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ راجہ صاحب آپ کو آواز صحیح آ رہی؟ راجہ صاحب آپ کو آواز صحیح آ رہی؟ راجہ صاحب آواز صحیح آ رہی؟ جی بالکل صحیح آ رہی ہے مجھے آواز. ٹھیک. جی بالکل تو صحیح آواز آ فیصل رہی ہے. بھائی ماشاءاللہ، فیصل بھائی ماشاءاللہ ورژن 3.0 ہیں. جی صحیح آواز آ رہی ہے آپ مجھے. کبھی ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیجیے گا، کہ جس طرح وہ خاتون بتا رہی تھیں کہ جی جنگ کا حکم ہے، اور جنگ ابھی بھی کرنی چاہیے. تو فیصل بھائی مجاہد بھی رہ چکے ہیں، فیصل بھائی جنگ کی ٹریننگ بھی لے کر آ چکے ہیں، فیصل بھائی طالبان کے ساتھ بھی ٹائم گزار چکے ہیں. فیصل بھائی بہت بڑا جرنی ہے ان کا زندگی کا، ملٹی فیسٹڈ انٹرسٹنگ انسان ہے، اور افغانستان تک ٹریننگ کے لیے جا چکے ہیں. تو ایک وہ ورژن تھا جو غصہ میں بھرپور، اور مارنا دھاڑنا، جیسے یہ ہماری بہن ہے کہ بھی سب کو مار ڈالو، اور یہی طریقہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا طریقہ ہے، میں اٹھا کے رکھ دوں گا، اس کو مار دوں گا، یہ کر دوں گا. جو ہم اشتعال دیتے ہیں، یا کسی نے لکھا کہ جی ہمارے ایک اور عالم نے کہا ہے کہ ایٹم بم مار دو جی اس ملک کے اوپر، جس ملک سے بم خریدا ہے اسی کے اوپر مار دو. تو بہرحال تو وہ اب جو یہ والے جو فیصل جاپان والے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارنے کے بعد، یہ بہت ایک نازک سا شعبہ ہے. ریلیجن ایک نازک سی چیز ہے، کیونکہ ہم اشتعال میں آ جاتے ہیں بہت آرام سے، غصے سے. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس شعبے میں جب بھی کوئی بات کریں تو مفتی صاحب کو کوئی مشورہ نہ دیں، خاص طور پہ آن لائن مشورہ نہ دیں، آف لائن مشورہ دے دیں، ڈسکشن کر لیں، اور سوال ضرور کر لیں پبلکلی. لیکن یہ اپنا کام جانتے ہیں، اور یہ اپنا بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کو کہاں ان کے لیے مزید دروازے کھول سکتے ہیں، وہ ہم کریں.
اور یہ بالکل بالکل الگ سے آپ نے اتنی دیر ان کو سنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور بھی سنیں گے تو ایک الگ قسم کی آپ کو سرکل میں نظر آئیں گے کہ یہ تو عجیب ہی قسم کی باتیں کر رہا ہے آدمی، اور پھر وہ باتیں آپ کو پروف کے ساتھ دیں گے، یعنی دلیل کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح انہوں نے خود بتایا کہ اگر خانہ کعبہ کے امام بھی کوئی بات بولتا ہے اور آپ دلیل لے آئیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گا، خانہ کعبہ کے امام کی بات نہیں مانوں گا۔ اس سے زیادہ بڑی بات وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کو وہ تجربہ ہے ان باتیں کہنے کا۔ آج سے فیصل بھائی آپ کی داڑھی کے بارے میں ویڈیو کب آئی تھی؟ 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے؟ 14 سال پہلے 2011 لیکن وہ تو ٹیپو سلطان والے دفتر میں ہم نے بنائی تھی۔ جی وہی تو وہ تو کم سے کم بھی اس وقت تو ڈاکٹر سوزانہ نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے میرا خیال ہے 12 سے 14 سال پرانی بات ہے۔ ہو سکتا ہے، مجھے 2011 کی یاد ہے۔ ہاں نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک ہم اگر ہم نے ٹیپو سلطان والے آفس میں بنائی تھی تو وہ نہیں ہو سکتا اس سال۔ اینی ویز، تو ایک ویڈیو انہوں نے بنائی، ہم نے ان کی بنائی کہ داڑھی رکھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ اب اس بات کو انہوں نے دلیل سے سمجھایا، اس کے باوجود بھی لوگ لڑنے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو ہمیں نہیں جواب دینا چاہیے۔ وہ ایک عالم ہے، مفتی ہیں، انہوں نے ساری زندگی لوگوں کے اس طرح سے سوال دیے ہیں۔ لوگ حساس ہوتے ہیں، اور وہ حساسیت کو احتیاط رکھتے ہوئے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ کو، سختی کو کوئی غلط مطلب لے۔ اور وہ جیسے میں بولتا ہوں تو میرے الفاظ کو بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ آج تو بلکہ کہ مجھے ریکویسٹ آئی کہ آپ کو FIA سے میں بند کرواؤں گا کیونکہ آپ تو لوگوں کو فراڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار، پروف کے ساتھ بھیجنا فراڈ، میں بھی اپنے آپ کو خود ہی بھی بند کرواؤں گا، اور میں نے FIA کے پریزیڈنٹ کا نمبر اس کو خود ہی بھیج دیا، یار یہ لو، اس کو پلیز میری رپورٹ کر دینا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں نادم ہو جانا چاہیے اگر جب پتہ چل جائے تو بہرحال انشاءاللہ آپ ان کو ایک اچھا انسان پائیں گے، اور اچھا گائیڈ پائیں گے، اچھا ٹیچر پائیں گے۔ بس یہ ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے ریلیجن، لیکن امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہمارے ملک کے لیے، اور اسی لیے بنائیے، ورنہ میں پریفر کرتا کہ ہم یہ منسٹری کو نہ ہی بناتے تو اچھا تھا۔ لیکن یہ ہم اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں، تو ہم اپنے ریسورس کو، ہم اوپر سے محنت کریں گے، نیچے ہم نے سوراخ کیے ہیں، ڈونگے میں نیچے سوراخ ہے، تو سارا انرجی ہم عقل دے رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، ساری انرجی تو ہم نے وہاں ضائع کر دی، غصے آ کے گالیاں دینے میں نکال دی، انرجی کو ضائع کر دیا۔ تو وہ ضیاء ہے، اور ضیاء کو بچانے کے لیے ہی کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ انہوں ہی کی سفارش تھی کہ آپ انٹرفیت دے دیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ وجہ تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو بھرپور پائیں گے، اور پیار بھرا انسان پائیں گے، اور آپ ان سے بہت سیکھیں گے۔ اور آدھا گھنٹہ میں نے یہ ان کے لیے بہت سوٹیبل ہے، اور جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں ان کی گفتگو سے متاثر ہوا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی جو یہ چوائس ہے، اور چونکہ بیسیکلی ایک سفر ہے پیچھے آپ دونوں کا، ایک دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ اچھا رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ جو ہمارا تعاون ہوگا ہم سے، وہ ڈیفینیٹلی ہم کریں گے، جو کچھ بھی ان کی سپورٹ کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا۔ آپ کوئی لاسٹ سوال ہے تو کر لیں، پھر ہم اجازت لیتے ہیں، یا کوئی لاسٹ کامنٹس دینا چاہیں؟ فیصل بھائی کا شکریہ بھی بہت بہت کہ انہوں نے اپنے بزی اسکیجول سے یہ ذمہ داری لی، اور نارملی جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں ان کی طرح اور میری طرح ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں آنے کو تیار ہوں۔ پیارے انسان ہیں، پیار کرتے ہیں سب سے، مجھ سے بہت زیادہ کرتے ہیں، میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کام کو کر کے یہ ایک اپنے لیے یہاں بھی اور آگے والے جو جہان ہے اس میں بھی اچھائیاں، خوبصورتیاں اور بہتری خرید پائیں گے۔
تو یہ بہت اچھا کام ہے، انٹرفیت لوگوں کو کنیکٹ کرنا، لوگوں کو ڈیولپ کرنا، لوگوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ، نفرت کو کم کرنا، یہ ساری بہت ہی اعلیٰ اقدار ہیں، اور مفتی صاحب کا جو رول ہے انشاءاللہ وہ بہت پازیٹیو رہے گا، اور ہم سب ان سے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ذرا سی بات کرتے ہیں تو سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا انہوں نے آج یہ سیشن کیا اور اس میں سوالوں کے جواب دیے، بہت مثبت انداز رہا، میں اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا صاحب، یہ اس انٹرفیتھ کے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ یعنی اگر اور خود مفتی بھی ہیں، تو اور اس کے علاوہ ہندو مندر ہو، سکھوں کا ہو، سب کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، بدھ مت کے لوگوں سے بھی سب سے یہ ملاقات کر چکے ہیں، کرتے ہیں، اور ان کو میں بہت سال سے کروا رہا ہوں، تو اور ان سے میں کانسٹنٹلی مشورے بھی لیتا ہوں، بہت سارے لوگ کو شک ہوتا ہے میری حرکتوں کے اوپر، تو میں بار بار مختلف مفتیوں سے جا کے مشورے لیتا ہوں کہ بھائی میں ایسا تو نہیں کہ میں کہیں غلطی کر رہا ہوں، تو انسان غلطی کا پتلا ہے، تو وہ میں ان سے کانسٹنٹلی گائیڈنس بھی لیتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ اپنے کوئی لاسٹ ورڈ دینا چاہیں تو دے دیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کی جو یہ پارٹی ہے اللہ تعالیٰ اور جو ہے وہ آپ کی مدد میری فرمائے۔ نہیں ہے، اب تو ہم سب کی جی ہے، اب جی تو ہم ہم سب آپ نے جو بنائی ہے، پہلے ریحان اور پارٹی کی تھی، اب آپ انسان پارٹی کے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پر مدد و نصرت فرمائے، اعانت فرمائے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور میں یہ چاہوں گا کہ مجھ سے بہتر انسان جو ہے وہ کوئی اس منسٹری پہ آئے، اور تاکہ مجھے بھی اس سے سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے، اور میں اپنی اور بھی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ویکنیسز ہیں، اس کو میں اوور کم کر سکوں اور مجھے سیکھنے کا موقع ملے، اور میں جو اپنا فیلڈ میں کام کرتا ہوں وہی میں کرتا رہوں، کیونکہ اسی میں میں سیکھتا رہوں، تو یہ آپ کو جب تک کوئی دوسرا نہیں ملتا تو آپ جب تک جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور میری کوئی بات بری لگے تو مجھے آپ فائر بھی کر سکتے ہیں، اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور بدل بھی سکتے ہیں، پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں، بریک بھی دے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور میں اس موقع پہ آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری اس سلسلے میں رہنمائی کی۔ میں جو اپنے اندر ایک نفرتوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا تھا، آپ نے اس کو حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور وائزلی اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، مجھے بھی سوچنے کا موقع دیا، اور مجھے ان سے دور کرنے کے لیے راستے دکھائے، اور میں اس کا احسان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولوں گا، زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور بھی بہت سی چیزیں اس فیلڈ میں ابھی کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے اور بھی آگے جانا ہے، اور آپ نے مجھے فلپ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جاتے جاتے دعا کرا دیں پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، اور تمام انسانوں کے لیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو دنیا میں ہی بہترین عطا فرما اور آخرت میں ہی بہترین عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنا دین صحیح طور پر سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے اصول قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دن رات جو ہے وہ صحیح اسلوب پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محبتیں، الفتیں، مثبت سوچیں بانٹنے کی توفیق عطا فرما، نفرتوں سے ہمارے ملک کی منفی سوچ سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، جتنی نفرتیں یہاں آ چکی ہیں اللہ اسے ہمیں خلاصی عطا فرما، ہمیں بجائے دوسرے کی اصلاح کی فکر میں رکھنے کے اے اللہ ہمیں اپنی فکر، اپنی اصلاح کی
اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہمارے اوپر دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اوپر ہماری اپنی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو قو انفسکم، اب بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یا اللہ ان ساری نصیحتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نفرتوں سے، ہماری دینی تشریحات سے جن لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا اللہ اس کا گناہ ہمیں ملتا ہے، یا اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں انسان بن کر انسانیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رہنما اصول عطا فرما، محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما، محبت کے اصول عطا فرما، بہترین الفاظ ہمیں عطا فرما، برے الفاظ سے، بری سوچ سے، بری گھڑی سے، بری تشریح سے، بری بات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے انسانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھینک یو فیصل بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام